बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर जस्ट किसी तमीद के बगैर खबरों की तरफ आए। वो खबर जो 1 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब को किसी ने दी कि जा शहबाज जा, मेरा पैगाम पहुंचा दे, और फिर उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ उस खबर को शेयर किया 27वीं तरमीम के मुसव्वदे के हवाले से, जिसको एक टेस्टर और एक चेकर के तौर पर बिलावल साहब ने ट्वीट करके बताया कि जरा चेक तो करें रिस्पॉन्स क्या आता है, ताकि जो असल मामला है उनकी तरफ से तवज्जो हट जाए, और फिर जो मेन मामला है जिसपे एक पेज के ऊपर है बकौल इसहाक डार साहब कि हम तमाम मामला हमारे अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो चुके हैं। ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, ये साहब, जी हाँ, ये है। अच्छा, वो उन शहबाज शरीफ साहब ने जिन्होंने शहबाज बनकर वो पैगाम पहुंचाया 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे का, वो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम है, वो आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक हुए हैं। उन्हें कहा सिर्फ सबसे बड़े इत्तेहादी से बात नहीं करनी ना, आगे भी बात करने हैं, क्योंकि ये वाहिद चांस है सर, इसके अलावा कोई चांस है भी नहीं इनके पास ना। तो आज शाम जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं ना, जिसमें एमक्यूएम हो गई, जो एक पुरसरार सांप सूंघा हुआ है, वो कहेंगे जी हमारे सामने तो भी मुसव्वदा आए नहीं तो क्या बात करेंगे, लेकिन सांप सूंघा हुआ है। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सांप सूंघा हुआ है, बिल्कुल खामोश है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सांप सूंघा हुआ है, बिल्कुल खामोश है। जी हाँ, मुसव्वदा शेयर किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शेयर किया है, उसके कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो नवाज शरीफ साहब जो सिर्फ पेट्रोल की 6.5 रुपए कीमत बढ़ने पर काबीना के इजलास से उठ के चले गए थे, यही हुआ था ना कि टेकिंग सेटअप में मरियम नवाज साहब ने बताया था, उन्हें कहा मैं अवाम पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, मुझे बड़ा दुख है। वो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश है, 26वीं आईनी तरमीम पे भी खामोश थे और 27वीं आईनी तरमीम पे भी खामोश है। ठीक है जी, यहाँ ये बात, क्योंकि वहां डील वाले मामला कुछ और है, उन्होंने कहा भाईजान तुसी जरा खामोश ही रहना। तो बहरहाल आज शाम इत्तेहादी जमातों एमक्यूएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और ज़िया लीग, इन तमाम के देख लें सर, इनको बनाने वाले कौन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये कौन लोगों से आज मुशावरत होनी है, इस मुशावरत में कोई ना फना इनकार सवाल कोई गुंजाइश है? एमक्यूएम ले लें, कोई गुंजाइश है सवाल की? बलूचिस्तान बाप पार्टी को गुंजाइश है सवाल की ये कुछ कर सकेगा? नहीं नहीं जी, हमें ये समझ नहीं आ रही। नेशनल पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और ज़िया लीग, ये अब आप इन इत्तेहादियों से अंदाजा लगा लें। अब तो खैर पीपल्स पार्टी भी उसी कैटेगरी के अंदर शामिल है, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट सेम है। तो आज वो होना है, एतमाद में लेना, तो सब चीज़ें फिर 7 तारीख को प्लेस होना है जी जुम्मे को, और 10 तारीख को सेनेट से पास होना है, और फिर 14 तारीख को कौमी असम्बली से पास होना है। हाँ, इखलाकियात का जनाजा अपनी जगह सर, देयर इज नो अपोजिशन। कौन है अपोजिशन, मुझे बताइएगा। जितने अपोजिशन थे तमाम को आज़ाद कर दिया गया। कोई है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, उसके बगैर ये मंजूर होगी। कोई है सेनेट में अपोजिशन लीडर, उसके बगैर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी। सिर्फ 5% भी, जो 26वीं आईनी तरमीम में तरद्दुद हुआ था उसका 5% भी नहीं होना। क्या इसकी क्या अपोजिशन कह रही है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम एहतजाज करेंगे, नहीं होने देंगे, 5% भी नहीं होना। अच्छा, मैंने इसको डिस्कस किया, इस पर बहुत देर और भी बात हो सकती है, आने वाले व्लॉग्स में मजीद कर लेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट करके कहा, क्योंकि पीटीआई वाले समझते हैं कि तू कौन मैं खामखा वाली बात है, लेकिन फवाद चौधरी साहब से कल मेरी भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं परसिस्टेंट हूँ, मुझे किसी की तनकीद वगैरह की जरूरत है, मैं इमरान इस्माइल मौलवी महमूद मौलवी हम सब लगे रहेंगे। तो ये कल फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था। तो आज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में सियासत में ठहराव और इमरान खान समेत सियासी असीरान की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली कोशिशों की बड़ी इब्तदाई कामयाबियां हासिल हुई हैं। वो कह रहे थे कि नून लीग से हमारा, हुकूमत से हमारा राब्ता शुरू हो चुका है और इसके असरात अगले 10 से 15 दिनों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। जी सर, देख लेते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना हमेशा ये मुज़ाकरात, बातें, प्रिविलेज देना, थोड़ी सी खान साहब से मुलाकात ही कराएं तो बड़ी बात है नवंबर के महीने में। उन्हें कहा वाज़ेह 15 दिनों में वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगे। मैं महमूद मौलवी इमरान इस्माइल कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब फासले कम होते नजर आएंगे और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती तरक्की के सफ़र के लिए सियासी तलखियाँ कम होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ ये चल रहा है, आपको पता फवाद चौधरी साहब, शहबाज गेल, पाकिस्तान तहरीक साहब की क़यादत, सलमान अकरम राजा, जिन पर मुकम्मल 100% एतमाद किया कल इमरान खान साहब ने, उन पर तनकीद भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र और इन तमाम चीज़ों पर। रऊफ हसन साहब का भी कल उन्होंने जिक्र किया था। तो रऊफ हसन साहब ने उनका बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है
تاریخ کے ساتھ کہ 23 جون 2023 کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں، میں انہیں کو وہ کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، کہنا کوڈ نوٹ کرتا ہوں. رؤف حسن صاحب کہتے ہیں آئی ایم پوسٹنگ دس ٹو اسٹیبلش دا کریڈینشیل آف فواد چودھری بیکاز آف یور ٹریچریس کنڈکٹ یو ور ایکسپیلڈ فرام دا پارٹی آن جون 23 2023. 23 جون 2023 کو آپ ایکسپیل ہو چکے ہیں جب آپ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے تھے. یو آر ناؤ اے سیاسی جنازہ، یہ لفظ استعمال کیا ہے رؤف حسن صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو پہلے سیکرٹری اطلاعات بھی تھے. انہوں نے کہا یو آر ناؤ اے سیاسی جنازہ بیگنگ فار پولیٹیکل اسپیس، جو بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے کوئی سیاسی اسپیس مل جائے. دیر از نو پلیس فار ڈیزرٹرز اینڈ ٹاؤٹس ان دا پارٹی. یہ انہوں نے کہا. اس ماحول میں فواد چودھری صاحب کوشش کریں، سر کوشش کرنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے، کریں آپ ملے عمران خان صاحب سے، اس میں کون سی بات ہے. کل تو اس نے بول دیا عمران خان صاحب آزادی یا موت، دیکھیں بیچ کی کون سی راہ فواد چودھری صاحب نکالتے ہیں. میں تو کوشش کریں، ضرور کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ سیاسی آپ کو کسی نے پلیس کیا ہے نہیں کیا، وہ لیسٹ بادر اٹ، وہ لیسٹ بادر اٹ. یہ پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے نا، اس کو کسی حد تک کم ہونا چاہیے، اس نفرت اس کو کم ہونا چاہیے تاکہ اصل لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکے. لیٹس سی آپ کریں، میرا یہ ٹاپک ہی نہیں آپ کو انہوں نے پلیس کیا ہے نہیں کیا، سر دیکھیں آگے بڑھیں، چیک تو کر لیں، نہیں تو بات تو سمجھ میں آ ہی جائے گی. ادھر بیچارے شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں نا وہ کیا سیاسی جنازہ بولا نا، اچھا بڑا پولیٹیشین تھا لیکن یہ لفظ ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کا حکم تھا، عمرے کی اجازت تھی، ریٹن آرڈر تھا، ایئرپورٹ پہ گئے عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہاں روک دیا جی، ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. انہیں کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے، 2 افسران نے کہا ایئرپورٹ پر آپ نہیں جا سکتے. تو یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں توہین عدالت کے لیے عدالت جاؤں گا لیکن اس ملک میں ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں چلتا، اللہ سے مدد مانگ. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، سر خیر ہے، میں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھیں گے. ادھر خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا، اس کے متعلق میں جلدی سے بتا دوں، امن جرگے کے حوالے سے 12 نومبر کی تاریخ آ گئی ہے. جی ہاں، جو اسپیکر ہے بابر سلیم سواتی، ان کے زیر صدارت گرینڈ جرگے کا فیصلہ ہو گیا جی. اور اس محفل کو یعنی اس اجلاس کی جو صدارت تھی نا، وہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے تھے اور صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کر رہے تھے. دیگر صوبائی اسمبلی بابر سلیم اسپیکر، صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی، صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم، صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر خان، شفیع جان، مینا خان، یہ تمام اس کے اندر موجود تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی تمام کے تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں نا، صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور امن و امان کے امور پر تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا. امن جرگے میں صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں ہر مکتبہ فکر اور سٹیک ہولڈرز کو شرکت کی دعوت دی جائے گی تاکہ صوبے میں دیر پا امن اور استحکام کے قیام کے لیے تمام سیاسی قیادت کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر متحد کیا جا سکے. اب مجھے نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں کور کمانڈر یا آرمی چیف صاحب کو دعوت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ ایک جگہ سے بھیجتا کہ پچھلے دن جب آرمی چیف صاحب پشاور میں تھے تو انہوں نے جرگے کے دیگر لوگوں سے بات تو کی تھی لیکن سہیل آفریدی صاحب کو دعوت نہیں دی تھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. تو یہ سوال بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کا پروروگیٹو ہے کہ کس کو بلائیں یا کس کو نہ بلائیں. لیٹس سی. بہرحال یہ 12 اکتوبر کی ڈیٹ اٹ میٹرز، یہ بات بڑی تگلی تصور کی جائے گی. ادھر سر ذرا ہائی کورٹ سے متعلق رسول اعظم سواتی صاحب 2022 میں انہوں نے 2 ٹویٹ کیے تھے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. اور جب ٹویٹ کیے تھے نا تو اس ٹویٹ پر نا اعظم سواتی صاحب کے کپڑے اتارے گئے تھے، مارا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، ننگا کیا گیا تھا. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں ایف آئی اے اور ایجنسیوں سے متعلق میں بولا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، یہ سب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. جس بندے کے ساتھ یہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ آج اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے اعظم سواتی کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا. کوئی ہے جو پوچھے ننگا کیوں کیا تھا یار اس کو، جب اس کا گناہ ہی باعزت بری والا تھا، کہ کپڑے کیوں پھاڑے تھے؟ یاد آیا آپ کو؟ یا فیملی کے سامنے جب کچھ ہوا تھا؟ آج باعزت بری گیا. اس سے محبتیں تو نہیں پھیلیں گی نا سر. بہرحال اور وہ جیسے پتا کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، آپ کو کل بڑی مشکل سے عثمان خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جو پیسے پیغام آیا وہ سمجھ میں آ گئی ٹون سیٹ ہے. تو ادھر جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت جس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا، 19 ملتوی ہو گئی سر، کیونکہ وہ جیل میں بھی نہیں ہونی تھی، ہونی بھی وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تھی، وہ 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے.
تو نومبر کا مہینہ عمران خان صاحب کی رونمائی اور میسج کے حوالے سے تو سر بہت ہی، اس لیے توشہ خانہ کے بھی 27 نومبر کی ڈیٹ لا لی گئی ہے کہ نومبر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ ایک جگہ پہ بڑا ایکٹیو ہے سر، ہیں کچھ ایسے لوگ محسن اختر کیانی صاحب، وہ وقاص صاحب کا مسئلہ تھا، شہری وقاص، جی ہاں، ان کا وہ اپنا پڈا تھا پی آئی اے کے افسر کے ساتھ، اور پھر ان کا لین دین تھا، تو ان کی اہلیہ انفلوئنشل افسر تھا، تو اہلیہ اور بچوں کو لاہور سے خلاف ضابطہ گرفتاری کرنا ان کو کیا۔ تو آج انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ آئی ہے، تو پولیس والے نے چھاپے چھپے مارے تھے ان کے گھر میں، بیوی کو، بچوں کو، ان سب کو نا بڑا ذلیل کیا تھا اور اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ تو آج ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سروے میں کمیٹی کی رپورٹ پر عدالت نے شدید اظہار برہمی کیا اور ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا 2-3 جملے سن لیں، میرے سسٹم کی عکاسی ہے جی۔ جج صاحب کہتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہ میں پولیس افسران کے خلاف پرچے کا آرڈر دے رہا ہوں اور ایف آئی اے تفتیش کرے گی، جو ظلم اس عورت اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پولیس افسران اپنے کنڈکٹ کے ذمہ دار ہیں، اس معاملے کو بے ضابطگی تصور کر لیں اور معاملات معاف کر دیں، لیگل پولیس نے کہا۔ نے کہا آپ کو بھی قانون پڑھنے کی ضرورت ہے جج صاحب، یہ تو بھی ایک کیس ہے، ایسا کتنا کچھ ہوا، ایسا کتنا کچھ ہوا۔ دھمکی آج بھی عطا طارق صاحب لے رہے ہیں نا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ، سوری عطا طارق سے سوری فیصل باڈا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ 26 نومبر سے ڈبل طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو انہیں کہتے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ ہوا، یعنی ماریں گے بھی، اور یہی لفظ انہوں نے بولا، اور پھر پابندی بھی لگے گی۔ مجھے یہ جملہ بہتر کر دیں، ٹی ایل پی کے ساتھ وہ ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ ایسا نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے کیا جو آپ نے کرنا تھا۔ بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں 3 بچیاں مجسٹریٹ کے سامنے روتی رہیں، انہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا، کسی کو خیال نہیں آیا کہ معصوم بچیاں ہیں، ایک گھریلو خاتون گھر میں بیٹھی ہے اور 11 پولیس والے پھلانگ کر اندر چلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں پرچہ خارج کرنے یا ٹرائل میں بریت کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا بریت بھی کی اور فارغ کیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے لاہور پولیس سے تفتیش کی ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا نہیں جی، لاہور نہیں جا سکے، اسلام آباد پولیس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ایسے ہوتی ہے تفتیش؟ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ لاہور سے خاتون اور بچیوں کو اٹھایا، لاہور جانے کے لیے سرچ وارنٹ لیا تھا، متعلقہ تھانے میں انٹری کرائی تھی، آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، تمہارے گھر سے عورتوں اور بچیوں کو اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ آپ نے مدعی مقدمہ مشرف رسول کا بیان لکھا ہے؟ یہاں تو جی یہ سسٹم ذلیل کیا ہے، کاش پولیس والے سمجھ لیں کہ ان کی ماں، بہن اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو، پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا۔ یا تو بدماش ہم تو روز اب ویژولز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہوگا، یہ تو سفارش والا معاملہ تھا۔ میرا شیر افضل مروت صاحب کی بھی ایک جملہ مجھے اچھا لگا، انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کے جو خدوخال صاحب لے آ رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک نہیں ہے۔ ہاں، اب جو جج طاقتور لوگوں کی مرضی کے فیصلے نہیں کرے گا، اب جو جج طاقتور لوگوں کے فیصلے نہیں کرے گا تو ملک میں کسی بھی جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تو پھر سر کسی نے سبھی نہیں جانا تو پھر فیصلہ تو طاقتور لوگوں کے کہنے بھی کرے گا نا، پھر کدھر 6 جج آ جائیں گے، پھر کدھر سرگودا کا اے ٹی سی کا جج آ جائے گا، کیسے ہوگا یہ سب؟ جی ہاں، اتنی سی کہانی۔ اب آؤں سر اس عظیم فتح کے حوالے سے، زوران ممدانی جی نیو یارک شہر کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ بھرپور سمجھ میں آئی اس جیت کے بعد کہ جو طاقت کے آگے کھڑا ہو، جو جمہوری اصولوں کے اوپر آ کر کھڑا ہو، جو بے خوف ہو، جس کے اوپر لسانیت کے بھی الزام، جس کے اوپر یہود کے خلاف بھی الزام، اس بندے کا چیلنج بھی بہت بڑا ہے کہ اس نے نیتن یاہو کو گرفتار کرنا ہے اگر وہ نیو یارک میں آئے۔ بہرحال آج انہوں نے خطاب بھی کیا، انہوں نے کہا اب نیو یارک وہ شہر نہیں رہا جہاں اسلام دشمنی پھیلا کرتی تھی، ہم کسی ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہم سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے ٹرمپ کو سیدھا مخاطب کر کے تقریر، آپ صدر ٹرمپ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف، ہر طاقت اس کے خلاف، زوران ممدانی، لیکن عوام نے اس کو جیت کے بتایا جی۔ بہرحال زوران ممدانی نیو یارک منتقل کا میئر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں اس پہ کبھی معافی نہیں مانگوں گا، میں ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہوں، میں اس پہ کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سن لیں، 4 الفاظ ذہن میں رکھیں، ٹرن دا والیوم آپ، مجھے پتا اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، اس طرح اس نے بات کی ہے۔ وجہ ہے جی پورے امریکن سسٹم کو حیران ہے اس وقت دنیا، یہ کیا ہوا ہے جی، یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نیو یارک ہمیشہ مہاجرین کا شہر رہے گا، ایک ایسا شہر جو مہاجرین نے بنایا، مہاجرین نے چلایا، اور آج ایک مہاجر کی قیادت میں رہے گا۔ ٹرمپ کی کتنی دھمکیاں تھی، کتنی دھمکیاں تھیں، لیکن ہاں آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس حوالے سے ایج ہے امریکہ کو کہ زوران ممدانی ڈونلڈ ٹرمپ کے بدترین مخالف تھے، لیکن ٹرمپ نے ان کے اوپر کوئی فورن فنڈنگ کا کیس نہیں بنایا،
کوئی جلسے جلوس پر ان کو پابندی نہیں تھی، کسی چیف جسٹس نے انتخابی نشان ان سے واپس نہیں لیا، کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہوا، اور میرے خیال ہے قاضی فائز سسا اور سکندر راجہ صاحب جو ہیں، جہاں ہم اتنی معدنیات وغیرہ گفٹ کر رہے ہیں نا ان کو، یہ دو افراد بھی گفٹ کرنے چاہیے، نتیجے تب مرضی کے آتے ہیں، اور ناوام تو ہے ہی، اور ہاں نوجوان کی عادت ہے، اللہ ہمیں بھی اچھی نوجوان کی عادت نصیب ہو۔ فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کرے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔